अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तंजीला नवाज़ की कलम से तहरीर करदा नावल सफ़र सल्तनत किस्त नंबर 13। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। रात के 3 बज रहे थे जब बुराक की आंख खुली। बुराक ने कपड़े चेंज करके वज़ू किया था। अपनी ब्लैक कलर की शॉल अपने इर्द गिर्द लपेटी थी और हवेली से बाहर की जानिब बढ़ गया था। बुराक ने मस्जिद में कदम रखा था 2 नफल तहज्जुद पढ़ने के बाद। अब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। ए मेरे खालिक, तू हर चीज़ पर कादिर है, मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ़ कर दे, मेरे दिल के बोझ को हल्का कर दे, मैं बहुत थक गया हूँ। ए मेरे मालिक, मुझे तेरे एक ऐसे शख्स से मोहब्बत हो गई है जिसका मिलना नामुमकिन सा लगता है। ए अल्लाह, तुझे तेरे महबूब का वास्ता, मुझे मेरा महबूब दे दे। वो लड़की मुझ में बस चुकी है, मैं चाह कर भी उसे भूल नहीं पा रहा, मुझसे वो भुलाई नहीं जाएगी। अल्लाह मियाँ, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ़ 2 औरतों को शिद्दत से चाहा है, पहली मेरी माँ और दूसरी हफ्सा खान। मेरी माँ ने मेरा बहुत दिल दुखाया है, जिसके लिए मैं उन्हें चाहकर भी माफ़ नहीं कर पा रहा। अब दोबारा मेरी मनपसंद औरत के हाथों मेरा दिल ना तोड़ना, मुझे वो दे दे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। बुराक शाह की रूह में बस चुकी है वो। बुराक शाह सजदे में गिरा रो रहा था। बाबा, ये बुराक शाह रोज़ यहाँ आकर तहज्जुद पढ़ता है और दुआ मांगते वक्त रोता है, ऐसा क्यों? क्या इससे कोई परेशानी है क्या? रहमान साहब के बेटे ने रहमान साहब से सवाल किया था। बच्चे, हदायत। हदायत सुनने में लफ्ज़ बहुत छोटा है, लेकिन उसके मायने बहुत बड़े हैं। ये उसी इंसान को मिलती है जो इसे ढूंढता है, उसे पाने की कोशिश करता है, और जो पा लेता है वह गनी हो जाता है। ये भी सिर्फ उन्हीं को हासिल होती है जिन्हें रब्बुल आलमीन अपना कर्ब देना चाहता है। उसे भी हदायत मिल गई है, उसे खुदा ने अपने करीब करने का फ़ैसला कर लिया है। रहमान साहब बुराक की जानिब देख रहे थे जो सजदे में गिरा रो रहा था। और खुदा अपने करीब कैसे करता है? रहमान साहब के बेटे ने रहमान साहब को देखा था, आजमाइश देकर, और आजमाइश हमेशा मनपसंद शख्स से होती है, और यकीनन खुदा उसे उसके मनपसंद शख्स से आजमा रहा है। क्या खुदा उसे उसके मनपसंद शख्स से नवाजेगा? रहमान साहब अपने बेटे की बात पर मुस्कुराए थे। पहला सजदा अगर तुम उसकी चाहत में करोगे तो दूसरे सजदे में वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाजेगा, और अगर उसकी दुआ कबूल ना हुई तो? दुआ की कबूलियत में देरी हो सकती है, लेकिन बच्चे दुआ कभी रद्द नहीं होगी, और जब वो आजमाता है तो नवाजता भी है। रहमान साहब ने बुराक की जानिब देखा था जो अब भी सजदे में ही झुका हुआ था। आज मैं उसे अपने दिल की बात कहकर रहूँगी, बाकी वो खड़ूस जो कहेगा देखा जाएगा। आईना शीशे के सामने खड़ी अपनी शॉल सही कर रही थी। चले मुजफ्फर लाला। आईना ने हवेली के बाहर आते हुए गार्ड के पास खड़े मुजफ्फर को मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ चलना है आईना बीबी? मुजफ्फर जितना एहतराम आहान का करता था उतना ही एहतराम वो आईना शाह का करता था। खान हवेली। आईना ने खुशी से कहा था, जिस पर मुजफ्फर ने कार का दरवाज़ा खोला था और वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। 30 मिनट के बाद वो कार खान हवेली के बाहर रुकी थी। आईना खुशी से कार से उतरी थी और खान हवेली के अंदर की जानिब बढ़ गई थी। मुजफ्फर वहीं खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। आईना जो बहुत खुश थी ये सोच कर के वो जैद खान से आज अपने दिल की बात कहेगी। हवेली के लाउंज के मनाजिर देखकर उसके दिल पर एक गहरी चोट लगी थी। हवेली के लाउंज में मौजूद आयशा खान जो जैद खान की बाहों में गिरी हुई थी, ये देखकर आईना ने अपने कदम हवेली के बाहर बढ़ाए थे। वो भागते हुए कार में आकर बैठी थी। चले मुजफ्फर लाला। आईना ने अपने रुखसार से बहता हुआ एक आंसू साफ किया था। आज उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। आयशा, संभल कर चला करो। जैद खान उसे खुद से दूर किया था। जैद मैं गिरने वाली थी, अगर तुमने मुझे गिरने से बचा ही लिया है तो एहसान तो मत जताओ। आयशा ने एक अदा से अपने बाल पीछे किए थे। मिस आयशा, ये आखिरी दफ़ा था, इसके बाद अगर तुम्हारी हड्डी भी टूट गई न तब भी न मैं बचाऊंगा। जैद खान ने गुस्सीले अंदाज में कहा था और ऊपर अपने रूम की जानिब बढ़ा था, जबकि आयशा मुंह बनाती रह गई थी। आईना जब से आई थी अपने कमरे में ही बंद थी। खाने के लिए भी वो नीचे नहीं आई थी। आहान और मुराद ने दरवाजे पर नॉक किया था। आ जाएं। आईना ने फ़ौरन अपने आंसू साफ किए थे। बच्चे, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? तुम खाने के लिए भी नीचे नहीं आई? मुराद ने बेड पर बैठते हुए बहुत प्यार से सवाल किया था। हाँ हाँ लाला, मैं ठीक हूँ।
आयना बामुश्किल मुस्कुराई थी। क्या तुम रोई हो? आहान ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा था, क्योंकि आयना की आंखें सूजी हुई थीं। नहीं लाला, आपको गलतफहमी हुई है। आयना ने अपने आंसू अंदर धकेले थे। वो तीनों एक दूसरे से बहुत अटैच थे, एक दूसरे की परेशानी बिन बोले समझ जाते थे। नहीं, ये गलतफहमी नहीं है, तुम रोई थी। आहान ये तो अंदाज़ा लगा चुका था कि उसे कोई परेशानी है। आयना फ़ौरन आहान के सीने से लगी फूट फूट कर रोई थी। गुड़िया, आहान ने उसके बाल सहलाए थे। क्या हुआ है बच्चे? मुराद ने उसका हाथ थामा था। वो मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, तकलीफ़ हो रही है। आयना ने नज़रें झुकाए कहा था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने भाइयों की आंखों में देखकर झूठ बोल सके, क्योंकि वो फ़ौरन उसका झूठ पकड़ लेते थे। तुमने मेडिसिन ली है? आहान ने उसके आंसू साफ किए थे। हाँ, आयना ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया था। बच्चे, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हम तो कभी नहीं रोए जब तुम हमारे सर में दर्द कर देती हो, मुराद ने मुस्कुराते हुए कहा था। आयना भी मुस्कुराई थी। आइसक्रीम खाने चलें, वो भी चॉकलेट वाली, मुराद ने खुफिया अंदाज में कहा था। हाँ, आयना ने खुशी से सर हिलाया था, जिस पर आहान और मुराद दोनों हंसे थे। वो दोनों आयना शाह की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे। वैसे आप दोनों यहाँ क्या करने आए थे? आयना ने उन दोनों की जानिब देखा था। हाँ, वो सुबह से सर दर्द दिखा नहीं तो अब परेशानी सी हो रही थी। मुराद ने आयना का गाल खींचा था, जिस पर आयना ने उसके बाजू पर एक मुक्का मारा था। वो कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आहान ने उसे देखते हुए कहा। जी बोलें लाला। आयना उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। देखो गुड़िया, ये तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत अहम फ़ैसला है। कोई तुम्हें फ़ोर्स नहीं करेगा। तुम्हारा जो फ़ैसला होगा वही शाफ हवेली का फ़ैसला होगा। आहान ने उसका हाथ थामा था। अच्छा, बात क्या है लाला? आयना ने उन दोनों की जानिब देखा था। देखो बच्चे, दादी के दूर के एक रिश्तेदार हैं जो आलिहान लाला की शादी में आए थे। उन्होंने तुम्हें वहीं देखा था। उन्हें तुम उनके बेटे के लिए बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारा हाथ मांगा है। लड़का बहुत अच्छा है, हम उससे मिल चुके हैं। उसका कोई बहन भाई नहीं है, अपने माँ बाप का इकलौता है। अगर तुम राज़ी हो तो हम हाँ करेंगे, वरना हम हाँ नहीं करेंगे। मुराद ने सारा मामला उसे बताया था। क्या आप दोनों को वो लड़का पसंद है? आयना ने उन दोनों को देखा था। हमें तो अच्छा ही लगा, तुम अपना बताओ। देखो, तुम टाइम ले लो, आराम से सोच कर बताओ। हम ना कर देंगे इस रिश्ते के लिए, आहान ने मुस्कुराकर कहा था। जब मेरे भाइयों को पसंद है, वो राज़ी हैं, तो मुझे भी कोई मसला नहीं है। आयना ने उन दोनों को गले लगाया था, जिस पर वो मुस्कुराए थे। अच्छा, हम दादी को बता देते हैं तुम्हारा फ़ैसला, तुम आराम करो। आहान ने हाथ चूमा था। ओके, आयना ने अदब से कहा था। चलो बंदरिया, आराम करो। मुराद ने भी उसका हाथ चूमा था। आहान लाला, मुराद लाला तंग कर रहे हैं। आयना ने हमेशा की तरह अपने मजबूत हथियार अपनाया था। ओहो मुराद, तुम्हें मैं सही करूं? आहान ने मुराद को पकड़ा था और कमरे की बाहर की जानिब बढ़ गया, जिस पर आयना मुस्कुराई थी। मुस्कुराते मुस्कुराते उसकी आंख से आंसू बहा था। कब वो हंसी रोने में बदल गई पता ही नहीं चला। वो दोनों हाथ मुंह पर रखे रो रही थी। उसके दिल में तकलीफ सी थी। ज़ैद खान ने उसका दिल तोड़ा था। जब कोई शख्स मुंह को दोनों हाथों में छुपाए रो रहा हो तो वो बेबसी की इंतहा पर होता है। सब लोग नाश्ते की मेज़ पर मौजूद आहान का इंतज़ार कर रहे थे। मरियम आलिहान शाह के बराबर में बैठी थी, जबकि हुरिया मुराद शाह के बराबर में, और अर्शिया की बराबर वाली कुर्सी खाली थी जो आहान शाह की थी। अस्सलाम वालेकुम। आहान ने आते ही सलाम करके दादी के हाथों को चूमा था। सब लोगों ने सलाम का जवाब दिया था। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। अर्शिया ने आहान की जानिब देखा था, जहाँ एक किस्म का नूर था। आहान की चमकती नीली आंखें। वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रहा था, लेकिन सफ़ेद सूट पहनने के बायस उसकी खूबसूरती में इजाफा हो चुका था। अर्शिया का दिल आज सुबह से घबरा रहा था, ऐसे जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। आहान को लेकर अर्शिया के दिल में खौफ सा आ रहा था। न जाने क्या होने वाला था। चलें, मैं जा रहा हूँ दादी, खुदा हाफिज़, आहान ने उठते हुए कहा था। आहान बाहर की जानिब बढ़ गया था। अर्शिया भी उसके पीछे गई थी। आहान जो हवेली से बाहर निकलकर अपनी कार की जानिब बढ़ा था, अर्शिया की आवाज़ पर रुका था। जी, आहान ने अर्शिया की जानिब हैरानी से देखा था
کیونکہ وہ کبھی بھی احان کا نام نہیں لیتی تھی، اور جب سے ان کی شادی ہوئی تھی ایک دفعہ بھی اس نے احان کو خداحافظ نہیں کہا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ پہلے پنچایت پر جاؤں گا، اس کے بعد ڈیرے پر جاؤں گا، کیونکہ بہت کام ہے۔ کیوں؟ کچھ کام ہے کیا؟ اگر تمہیں کام ہے تو میں رک جاتا ہوں۔ عرشیہ احان کو پریشان سی لگی تھی۔ نہیں، کام تو نہیں تھا، لیکن تم مت جاؤ۔ نہ جانے کیوں آج احان کا خود سے دور جانا عرشیہ کو خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے عرش؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ تمہاری طبیعت تو صحیح ہے نا؟ احان نے عرشیہ کے ماتھے کو ہاتھ لگایا تھا۔ ہاں، سب ٹھیک ہے۔ چلو تم جاؤ، لیکن اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ عرشیہ بمشکل مسکرائی تھی۔ جیسا آپ کہیں، اپنا خیال رکھنا عرش، احان نے پیار سے کہا تھا اور کار سٹارٹ کر کے چلا گیا تھا۔ احان کو خود سے دور جاتا دیکھ عرشیہ کے من میں بہت عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے، ایسے جیسے کہ اب وہ کبھی نہیں مل پائیں گے۔ اللہ میاں، میرے سردار کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا، جو مصیبت اس پر آنی ہو وہ مجھ پر آ جائے، اسے ہر بلا سے محفوظ رکھنا۔ عرشیہ نے من ہی من میں احان کی سلامتی کی دعا کی تھی۔ کیا ہوا ہے پھپھو؟ فلزا نے شائستہ بیگم کو پریشان دیکھا تو سوال کیا۔ کچھ نہیں بچے، شائستہ بیگم مسکرائی تھی۔ کچھ تو ہوا ہے، بتائیں کیا ہوا ہے؟ زید صوفے پر ان کے پاس بیٹھا تھا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، شائستہ بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو صحیح ہے نا آپ کی؟ فرتاشیہ نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں بچے، طبیعت ٹھیک ہے، لیکن عرشیہ اور احان کو لے کر دل میں بہت برے برے خیالات آ رہے ہیں، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ شائستہ بیگم پریشان تھی۔ کیا ہوا ہے پھپھو؟ فلزا نے شائستہ بیگم کو پریشان دیکھا تو سوال کیا۔ کچھ نہیں بچے، شائستہ بیگم مسکرائی تھی۔ کچھ تو ہوا ہے، بتائیں کیا ہوا ہے؟ زید بھی صوفے پر ان کے پاس بیٹھا تھا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، شائستہ بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو صحیح ہے نا آپ کی؟ فرتاشیہ نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں بچے، طبیعت صحیح ہے، لیکن عرشیہ اور احان کو لے کر دل میں بہت برے برے خیالات آ رہے ہیں، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ شائستہ بیگم پریشان تھی۔ سب ٹھیک ہے، یہ بس وہم ہے آپ کا میری سویٹ چاچی۔ عمر نے پیار سے ان کے گالوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ خدا کرے وہم ہی ہو۔ شائستہ بیگم نے گہری سانس لی تھی۔ چاچی ایک بات بتاؤں، اس حویلی پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، عمر نے پرسکونی سے کہا تھا۔ اور وہ کیوں؟ حافظہ نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیونکہ کبھی بھی دو مصیبتیں ایک ساتھ ایک حویلی میں نہیں آ سکتی، عمر نے فلزا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عمر کی اس بات پر جہاں سب کا کہکا گونجا تھا، وہیں فلزا نے کشن اٹھا کر عمر کو مارا تھا۔ بی جان دیکھ رہی ہیں نا آپ اپنی پوتی کی حرکتیں؟ عمر نے بی جان کی جانب معصومیت سے دیکھا تھا۔ وہ اپنے پوتے کی بھی حرکتیں دیکھ رہی ہیں، فلزا نے آنکھیں دکھائی تھی۔ لڑکی کچھ آسرا کرو، تمہارا مجازی خدا ہوں میں، عمر نے اکڑ کر کہا تھا۔ اچھا، ایسی بات ہے پھر؟ فلزا نے حیرانی سے کہا تھا۔ جی ایسی ہی ہے بات، عمر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ تو یہ لو پھر۔ فلزا نے ایک کشن اٹھا کر اسے مارا تھا، جس پر سب کا کہکا گونجا تھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر براک، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ عرشیہ دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ براک جو پیشنٹ کی فائل پڑھ رہا تھا، عرشیہ کی آواز پر دروازے کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ارے بھابھی آپ آ جائیں آ جائیں۔ براک فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ عرشیہ نے ایک ٹفن براک کی جانب بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ براک نے عرشیہ کے ہاتھ سے ٹفن تھاما تھا۔ کھیر، گیس کرو یہ کس نے بنائی ہے؟ عرشیہ کے چہرے پر ایکسائٹمنٹ تھی۔ ظاہر سی بات ہے، بڑی امی نے بنائی ہوگی، آپ کو تو آتی نہیں ہے بنانی۔ براک نے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ کیا؟ یہ میں نے بنائی ہے، اپنے ان 2 ہاتھوں سے۔ اور کیا کہا تم نے؟ مجھے کچھ بنانا نہیں آتا؟ میں احان سے شکایت کروں گی۔ عرشیہ نے احان کی دھمکی دی تھی، جس پر براک کا کہکا گونجا تھا۔ گڑیا مذاق کر رہا ہوں، ویسے کہاں سے دیکھ کر بنائی ہے؟ براک نے کھیر کی ایک چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ مراد سے ریسیپی پوچھی تھی۔ کیسی بنی ہے؟ عرشیہ نے خوشی سے کہا تھا۔ بہت اچھی بنی ہے۔ احان نے کھائی ہے کیا؟ براک نے عرشیہ کے چہرے کو دیکھا تھا، جو احان شاہ کے نام پر چمکنے لگتا تھا۔ نہیں، مجھے لگا اچھی نہیں بنی، اسی لیے میں یہاں آئی، تاکہ تم چکر بتا سکو کہ کیسی بنی ہے۔ اگر میں اس سردار کو جا کر دیتی اور اچھی نہ بنی ہوتی تو وہ میرا بہت مذاق اڑاتا، عرشیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
ارے اتنا بھی برا نہیں ہے میرا بھائی، براک عرشیا کی بات سمجھ چکا تھا۔ ہاں اہان برا نہیں ہے، عرشیا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، براک نے اس کی جانب حیرانی سے دیکھا تھا کیونکہ عرشیا ہمیشہ اہان کو عجیب و غریب باتیں بولتی تھی، لیکن آج اس کا رویہ الگ تھا۔ کیا آپ کو اہان پسند ہے؟ براک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بہت۔ عرشیا جو اپنی دھن میں مگن تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کیا بول گئی ہے۔ یہ بات اہان کو پتہ ہے؟ براک شاہ کے سوال پر عرشیا ہوش میں آئی تھی۔ کون سی بات؟ عرشیا نے براک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہی کہ اہان شاہ آپ کو بہت پسند ہے، جو آپ نے ابھی ابھی مجھے بتایا ہے۔ براک نے اسے اس کی بات یاد دلاتے ہوئے کہا۔ کیا یہ میں نے کہا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس منہ سے نکل گیا ہوگا۔ میں چلتی ہوں، حویلی میں بہت کام ہے۔ عرشیا ہڑبڑائی تھی۔ اوکے، جیسی آپ کی مرضی، لیکن اگر پسند ہے تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، براک نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پکا؟ عرشیا بھی براک کی بات پر ہنسی تھی۔ جی مسز اہان شاہ۔ براک عرشیا کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ چلیں، خدا حافظ۔ عرشیا نے براک کو الوداع کہا تھا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو گھر۔ براک بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ ارے نہیں، میں کار میں آئی ہوں۔ عرشیا نے براک کو کار کی کیز اٹھاتے ہوئے دیکھا تو فوراً کہا۔ اچھا، تو پھر خیریت سے جائیے گا مسز اہان۔ براک نے مسز پر زور دیا تھا۔ براک کی بات پر عرشیا کھل کر ہنسی تھی۔ ہاں مظفر لالا، یہ فائل سنبھال کر رکھنے، یہ بہت ضروری فائل ہے۔ جی اہان بابا، جیسا آپ کا حکم۔ مظفر نے اہان شاہ کے حکم پر سر جھکایا تھا۔ اہان شاہ اپنی کار کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ابھی وہ کار میں بیٹھا ہی تھا کہ اسے ان نون نمبر سے کال آئی تھی جو اس نے اٹھا لی تھی۔ ہیلو، اہان شاہ، گاؤں کے سردار؟ دوسری جانب سے شہزیب ملک کی آواز گونجی تھی۔ کیوں کال کی ہے؟ جلدی بتاؤ، میرے پاس تمہاری طرح فالتو وقت نہیں ہے، اہان نے بیزاریت سے کہا تھا۔ اہان شاہ، تمہاری سب سے قیمتی چیز آج میں تم سے چھیننے والا ہوں، ایسی چیز جس کے جانے کے بعد تم پل پل مرو گے۔ شہزیب کا کہکا گونجا تھا۔ شہزیب کال کٹ کر چکا تھا۔ عرش۔ اہان کے لبوں سے پہلا نام عرشیا کا نکلا تھا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال ہی عرشیا کا آیا تھا، کیونکہ وہ عرشیا ہی تھی جس کی جدائی اہان شاہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اہان نے اپنی کار اسپتال کی جانب دوڑائی تھی، کیونکہ مراد نے اسے بتایا تھا کہ عرشیا براک سے ملنے گئی ہے۔ 15 منٹ کے بعد اہان شاہ کی کار اسپتال کے باہر رکی تھی۔ براک کا اسپتال اہان شاہ کے ڈیرے سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ براک جو اسپتال سے باہر آ رہا تھا اہان شاہ کو پریشان دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ براک، عرش کہاں ہے؟ اہان کی آنکھوں میں ڈر تھا جو براک دیکھ چکا تھا۔ وہ تو ابھی ابھی گئی ہے، کیوں، کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ براک نے اہان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں، اس کی جان خطرے میں ہے۔ اہان نے سارا ماجرا براک کو بتایا تھا۔ چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ براک اور اہان کار کی جانب بڑھے تھے۔ عرشیا جو کار چلا رہی تھی اچانک رکی تھی۔ عرشیا نے 5 منٹ ہارن بجایا تھا، لیکن سامنے کھڑا شخص ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ عرشیا اپنی کار سے نیچے اتری تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کار کیوں نہیں ہٹا رہے تم؟ عرشیا کا لہجہ سخت تھا۔ السلام علیکم۔ عرشیا اہان شاہ، مجھے پہچانا؟ شہزیب ملک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو پہچاننے میں، عرشیا نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ یہ تو غلط بات ہے، اہان شاہ مجھے اتنے اچھے سے جانتا ہے اور آپ مجھے جانتے ہی نہیں۔ چلے میں بتاتا ہوں، میں اہان شاہ کا جانی دشمن شہزیب ملک ہوں۔ شہزیب ملک نے اپنی جیب سے پستول نکالی تھی۔ یہ سوچ کر کے عرشیا ڈر گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا وہ اتنی کمزور نہیں ہے۔ اوہ، شہزیب ملک، ہاں، میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ اس گاؤں میں ایک انسان کی شکل نما بھیڑیا بھی رہتا ہے، جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ عرشیا نے اسے ناگوار نظروں سے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ ملک جو اپنی پستول پر انگلی پھیرتے ہوئے مسکرا رہا تھا عرشیا کی بات پر غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ بھولو مت، تم یہاں اکیلی ہو، میں جو چاہے کر سکتا ہوں اور تم کچھ کر بھی نہیں پاؤ گی۔ ملک نے اپنا ہاتھ عرشیا کے قریب کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ عرشیا کو چھوتا ایک زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر پڑا تھا۔ اور تم بھی مت بھولو، میں اہان شاہ کی بیوی ہوں اور تمہارے لیے میں اکیلی ہی کافی ہوں، عرشیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے دھڑک کہا تھا۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ملک عرشیہ کی جانب بڑھا تھا جب عرشیہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے بائیں گال پر مارا تھا۔ ایسے، اور مجھ میں بہت ہمت ہے، اتنی ہمت کہ تم جیسے گلی کے کتوں کو انسان بنانا عرشیہ شاہ کو بہت اچھے سے آتا ہے۔ عرشیہ ملک کی جانب دیکھ کر تنزیہ مسکرائی تھی۔ ملک جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ پستول نکالے گا تو عرشیہ ڈر جائے گی، لیکن وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ عرشیہ شاہ تھی، آہان شاہ کی بیوی، جسے موت کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ عرشیہ شاہ۔ عرشیہ بھی پلٹی ہی تھی کہ ملک کی آواز پر پلٹی تھی۔ ایک زوردار گولی کی آواز کی گونجی تھی۔ ملک کی پستول سے نکلی وہ گولی عرشیہ کے دل کے مقام پر لگی تھی۔ آہان جو ابھی ابھی عرشیہ کے پاس پہنچا تھا، اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب مناظر ایسے تھے کہ ایک جانب آہان شاہ اور براق شاہ موجود تھے، جبکہ دوسری جانب ملک اور عرشیہ، اور درمیان میں ایک پتلی سی گلی تھی جو کہ تقریباً 5 منٹ کا راستہ تھا۔ عرش! آہان فوراً عرشیہ کی جانب بھاگا تھا۔ آہان کو یہاں آتے دیکھ فوراً مالک کار میں بیٹھ کر فرار ہو چکا تھا۔ عرشیہ درد سے کراہی تھی، درد کی شدت سے وہ زمین پر گری تھی۔ عرش! آہان نے فوراً عرشیہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور اپنے قدم کار کی جانب بڑھائے تھے۔ براق نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا تھا، جہاں آہان نے عرشیہ کو بٹھایا تھا، اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ براق نے خود فرنٹ سیٹ سنبھالی تھی۔ آہان! عرشیہ نے درد کی شدت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ آہان نے عرشیہ کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا عرش، بس اپنی آنکھیں مت کرنا، ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ آہان نے عرشیہ کا ماتھا چوما تھا۔ اتنا درد تو آہان شاہ کو تب بھی نہیں ہوا تھا جب اس کے سینے پر گولی لگی تھی، جتنا درد اسے عرشیہ کی ایسی حالت میں دیکھ کر ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے، عرشیہ مشکل سے بول پا رہی تھی۔ بعد میں بولے نا، ابھی کچھ مت بولو، تمہیں تکلیف ہوگی۔ آہان نے اسے زوروں سے خود سے لگایا تھا۔ آہان کے گلے لگے عرشیہ نے اس کی تیز ہوتی دھڑکنیں بہت قریب سے سنی تھی۔ عرشیہ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ ہیلو! براق شاہ نے ہسپتال میں کال ملائی تھی، جو 5 منٹ میں اٹھا لی گئی تھی۔ یس سر، اسپتال کی ریسیپشنسٹ نے ادب سے کہا تھا۔ ابھی آپریشن روم تیار کرو، ہارٹ سرجری کرنی ہے، اٹس ایمرجنسی۔ ساری فیمیلز ڈاکٹرز کو بولو کہ وہ تیار رہیں، براق نے آرڈر دیا تھا۔ یس سر۔ ریسیپشنسٹ کال کٹ کر کے اندر کی جانب بھاگی تھی۔ آہان اس سے بات کر کے اس کی آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے۔ براق کے لہجے میں بہت فکر تھی۔ ہاں تو پلیز جلدی چلا۔ آہان کا دل پہلی دفعہ خوف میں مبتلا تھا۔ کیا؟ خانہ حویلی کے سبھی لوگ حویلی کے لاؤنج میں موجود تھے۔ فراز صاحب کو براق کی کال آئی تھی۔ ان کے ہاتھ سے موبائل زمین پر گرا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ شائستہ بیگم ان کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا ہے بابا؟ حفصہ نے فراز صاحب کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ عرشیہ کو دل کے مقام پر گولی لگی ہے، وہ اسپتال میں ہے۔ فراز صاحب نے بے بسی سے شائستہ بیگم کو دیکھا تھا۔ شائستہ بیگم لڑکھڑائی تھی، اس سے پہلے ہی وہ گرتی فلزہ اور فرتاشے نے تھام لیا تھا۔ مجھے اپنی بچی کے پاس جانا ہے فراز، مجھے ابھی اپنی بچی کے پاس جانا ہے، شائستہ بیگم نے فراز صاحب کو تھامتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا ہے آہان؟ شاہ نواز صاحب آہان شاہ کے پاس آئے تھے، جہاں براق بھی موجود تھا۔ وہ دونوں اس وقت آپریشن روم کے باہر موجود تھے۔ آہان نے داجی کی جانب دیکھا تھا، اور آج وہ پہلی دفعہ تھا جب آہان شاہ کے پاس کچھ جواب نہیں تھا۔ براق، کیسی ہے میری بچی؟ شاہ نواز صاحب نے براق کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ آہان شاہ کی آنکھوں سے وہ اندازہ لگا چکے تھے وہ کتنا ٹوٹ چکا ہے۔ ڈاکٹرز نے ابھی کچھ نہیں کہا۔ براق نے شاہ نواز صاحب کا ہاتھ تھاما تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیسے لگی ہے میری بچی کو گولی؟ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ فراز صاحب بھی بھاگتے ہوئے وہاں آئے۔ وہ ابھی آپریشن روم میں ہے، دل پر گولی لگی ہے، سرجری چل رہی ہے۔ براق نے سب کچھ بتایا تھا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ڈاکٹر آپریشن روم سے باہر آئی تھی۔ ڈاکٹر میری بیوی؟ آہان نے ڈاکٹر کی جانب دیکھا تھا۔ دیکھیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، حالت بہت زیادہ نازک ہے، یہ ان کی چیزیں۔ ڈاکٹر نے ایک بریسلیٹ آہان کی جانب بڑھایا تھا جو آہان نے تھام لیا تھا۔ وہ وہی بریسلیٹ تھا جو اس نے عرشیہ کو منہ دکھائی میں دیا تھا۔ آہان نے اس بریسلیٹ کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ یہ بریسلیٹ عرشیہ نے آج پہلی دفعہ پہنا تھا، مطلب وہ آہان شاہ کو قبول کر چکی تھی۔ آہان ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ عرشیہ اسے بتائے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے پتہ چلا بھی تو ایسے وقت پر جب وہ نہ تو کھل کر خوش ہو پا رہا تھا اور نہ ہی رو سکتا تھا۔ اس کے دل میں جیسے کسی نے تیر گھونپ دیا ہو، جو نہ تو اندر جا پا رہا تھا اور نہ ہی نکل پا رہا تھا۔
अहान घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा था। अहान को ऐसा महसूस हो रहा था कोई उसकी रूह उसके जिस्म से अलग करके उसे ज़िंदा रहने के लिए कह रहा हो। अहान। बुराक और ज़ैद उसकी जानिब बढ़े थे। शाहनवाज साहब ने आज अपने सबसे मजबूत पोते को बिखरते देखा था। वो इतना तो कमज़ोर ना था, कैसे बिखर जाता। लेकिन वो ये बात भी जानते थे कि अहान शाह अर्शिया से कितनी मोहब्बत करता था। फराज साहब ने एक नज़र अहान की जानिब देखा था और उन्हें आज महसूस हुआ था अर्शिया को उन्होंने सही हाथों में सौंपा था। अहान। ज़ैद ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। अर्श। अहान ने ज़ैद की जानिब देखते हुए बस एक ही नाम पुकारा था, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। बुराक ने अहान को खुद से लगाया था। अहान शाह शाहनवाज साहब का सबसे बड़ा पोता, इस गांव की तारीख का सबसे मजबूत सरदार, जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं सका था, जो आज तक कभी बिखरा ना था। वो आज अस्पताल में घुटनों के बल बैठा उस ब्रेसलेट को देख रहा था। वहाँ खड़े हर शख्स ने अहान शाह को ऐसे बिखरते देखा था। दादी, आप ऐसे कमज़ोर पड़ जाएंगे तो अहान को कौन हिम्मत देगा? आलिहान ने शाहनवाज साहब की आंखों की नमी देखते हुए कहा। मेरी बच्ची। फराज साहब की आंखों से आंसू बह रहे थे जब उमर ने उन्हें गले लगाकर सहारा दिया था। कुछ नहीं होगा, हमारी गुड़िया बहुत बहादुर है, सब सह लेगी, सब सही हो जाएगा। और अहान ने फराज साहब के कंधे पर हाथ रखा था। अहान उठकर फ़ौरन अस्पताल के अंदर दाईं जानिब भागा था, जहाँ एक छोटी सी मस्जिद बनाई गई थी। अहान। ज़ैद भी उसके पीछे जा ही रहा था जब बुराक शाह ने ज़ैद का हाथ पकड़ा था। फिक्र ना करें, इतना कमज़ोर नहीं है, वहाँ मस्जिद है जहाँ वो क्या है। बुराक ने उस जानिब जाते देखते हुए कहा था जहाँ से अहान शाह अभी गया था। अहान ने अभी उस पाक जगह पर कदम रखा था जहाँ पर कई लोग बैठे अपने अजीज़ों की सलामती की दुआ मांग रहे थे। अहान शाह वज़ू खाने की जानिब बढ़ा था। वज़ू करते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वज़ू करने के बाद अब वो नफल अदा करने की नीयत कर रहा था। पूरी नमाज के दौरान उसके आंसू बह रहे थे जो वो मुसलसल साफ़ कर रहा था। सलाम फेरने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए थे। वो सीधा सजदे में गिरा था क्योंकि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, और जब तकलीफ़ ज़्यादा हो तो सजदा ही सुकून दे सकता है। ए अल्लाह, देख मैं तेरे पास आया हूँ, मेरा इतना मुश्किल इम्तिहान मत ले। मैं इस इम्तिहान में हार जाऊँगा। मैं हर इंसान की जुदाई बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उसकी जुदाई मुझे मेरी रूह को छली कर देगी। मुझे लौटा दे मेरी मोहब्बत, वह सबसे अजीज़ है मुझे या अल्लाह, उसे मुझसे अलग मत करें। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, मुझे बस वो एक इंसान दे दे, वो मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। ए अल्लाह, तू गवाह है, तू जानता है मुझे उससे कितनी मोहब्बत है। मैं उसके बगैर मर जाऊँगा। तू मुझसे सब छीन ले, सब कुछ, बस अर्श को मुझे लौटा दे, मैं मर रहा हूँ उसके बगैर। अहान शाह सजदे की हालत में रो रहा था। आल फिराक अशद्द मिन आल मौत, और जुदाई मौत से ज़्यादा सख्त है। पास बैठे सब लोग उसे बहुत गौर से देख रहे थे। अहान शाह को किसी की फ़िक्र न थी। अगर उसे किसी की परवाह थी तो वो थी अर्शिया शाह, जिसे वो रोक कर अपने खुदा से मांग रहा था। लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। वहाँ बैठे हर शख्स को उसकी मोहब्बत पर रश्क हुआ था। मांग तो वो भी रहे थे अपने अजीज़ों, लेकिन अहान शाह के मांगने का तरीका सबसे खूबसूरत था, और वो था सजदा। 5 घंटे की सर्जरी के बाद एक डॉक्टर बाहर आई थी। क्या हुआ है? बुराक उनकी जानिब बढ़ा था। उन्हें ब्लड की नीड है। ब्लड ग्रुप क्या है? आलिया ने फ़ौरन सवाल किया था। बी पॉजिटिव। जल्द से जल्द इंतज़ाम करें, वक्त बहुत कम है। डॉक्टर ने मुराद की जानिब देखा था। कहाँ देना है ब्लड? मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, मुराद ने संजीदगी से कहा था, लेकिन आपका खून बहुत कम है, इससे आपकी जान को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर मुराद शाह की हालत के बारे में जानती थी, क्योंकि जब मुराद के बाजू पर गोली लगी थी और हान मुराद को इसी अस्पताल लाया था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होगा मुझे, आपको बस खून से मतलब होना चाहिए, मुराद शाह ने सख्त लहजे में कहा था। ओके, लेकिन उनका खून ज़्यादा बह चुका है, इसीलिए। अभी वो बोल ही रही थी जब बुराक शाह फ़ौरन बोला, मेरा ग्रुप भी सेम है, आप मेरा खून भी ले लें। ओके, आए आप मेरे साथ। मुराद और बुराक दोनों डॉक्टर के साथ चले गए थे। फराज साहब ने उन सब को देखा था। उन सब के लिए अर्शा इतनी ही अहम थी जितनी वो फराज साहब के लिए थी। एक अहान था जो पिछले 3 घंटों से मस्जिद में बैठा खुदा से अर्शिया की जान की भीख मांग रहा था।
دوسرا عالیحان تھا جو انہیں سہارا دے رہا تھا، اور پھر تھے براق اور مراد جو اپنا سارا خون عرشیہ کو دینے کو تیار تھے، بنا اپنی جان کی پرواہ کیے۔ فراز صاحب کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شاہ حویلی کے لوگ ان کی بیٹی سے اتنی محبت کریں گے۔ 5 گھنٹے گزرنے کے بعد ڈاکٹرز آپریشن روم سے باہر آئے تھے۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری بیٹی؟ فراز صاحب ان کی جانب بڑھے تھے۔ دیکھیں ان کی سرجری ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی ان کی حالت بہت خراب ہے۔ انہیں ICU میں شفٹ کر رہے ہیں، اگلے 2 گھنٹے بہت مشکل ہے آپ کے لیے۔ اگر انہیں 2 گھنٹے میں ہوش نہیں آتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے ہر بات واضح طریقے سے بتا دی تھی۔ ڈاکٹرز کی کہی گئی ایک ایک بات فراز صاحب کا دل کاٹ رہی تھی۔ بیٹیوں کا باپ ہونا اتنی آسان بات تو نہیں ہے۔ خدا بیٹیاں بھی انہی ظرف والوں کو دیتا ہے جو ان کی تکالیف برداشت کر سکیں، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے سکیں، اور پھر والدین کی آزمائش اولاد کے ذریعے ہی تو ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کہہ کے جا چکی تھی جبکہ فراز صاحب ڈاکٹر کی بات سن کر لڑکھڑائے تھے۔ اس سے پہلے وہ گرتے احان شاہ نے انہیں تھام لیا تھا۔ احان، تم نے سنا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میری بچی۔ فراز صاحب ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح احان شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ احان شاہ نے انہیں گلے لگایا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، سب صحیح ہو جائے گا۔ میری بیوی بہت بہادر ہے، ان حالات کا سامنا کر لے گی، اور انشاءاللہ وہ جلد ہی صحیح ہو جائے گی۔ احانوں نے ایک بیٹے کی طرح اس طرح آسرا دیا تھا۔ اگر وہ واپس نہ آئی تو؟ اور ڈاکٹر؟ فراز صاحب کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کیا نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ زندگی خدا کے ہاتھوں میں ہے، اور میں نے اپنی بیوی کی زندگی خدا سے مانگی ہے، اور میرا خدا مجھے کبھی مایوس نہیں کرتا، اور یقیناً اس دفعہ تو بالکل بھی نہیں کرے گا۔ احان شاہ نے سنجیدگی مگر بہت پیار سے کہا تھا۔ فراز صاحب نے اس کی جانب دیکھا تو انہیں احساس ہوا احان شاہ نے صرف بیٹا بننے کا کہا نہیں تھا، بلکہ آج اس نے بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ احان شاہ خود اتنی تکلیف میں ہو کر بھی انہیں سہارا دے رہا تھا۔ آج انہیں پتہ چلا تھا کہ گاؤں کے لوگ اسے مضبوط سردار اور اپنا مسیحا کیوں کہتے تھے۔ فراز صاحب کو آج بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ احان نے فراز صاحب کو بینچ پر بٹھایا تھا۔ اس نے انہیں پانی کی بوتل دی تھی جو انہوں نے تھام لی تھی۔ احان بچے بیٹھ جاؤ۔ احان شاہ مسلسل 1 گھنٹے سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ احان شاہ کی ایسی حالت داجی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں، یہ وقت گزر کیوں نہیں رہا؟ احان نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ وہاں بیٹھے سب مرد احان کی تکلیف دیکھ سکتے تھے۔ اس کی بے چینی سب واضح کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می، ڈاکٹر نے روم سے باہر آتے ہوئے ان سب کو مخاطب کیا تھا۔ جی، میری بیوی۔ احان کے دل میں خوف سایہ تھا۔ جی، آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں، انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کئی امیدوں کو زندہ کیا تھا۔ شکر الحمدللہ، داجی مسکرائے تھے۔ ڈاکٹر کی بات پر احان نے ایک گہرا سانس لیا تھا، جیسے کسی نے اس کی سانسیں اسے واپس کر دی ہوں۔ احان کو کچھ یاد آنے پر احان مسجد کی جانب بڑھا تھا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے وضو کیا تھا۔ وضو کرنے کے بعد اب وہ شکرانے کے نفل ادا کرنے آیا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد احان شاہ سجدے میں جھکا تھا۔ شکر الحمدللہ، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے میری سانسیں واپس کر دی۔ میں تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، میں جانتا تھا تو مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ یا اللہ، مجھے میرا دل بہت آزمائش سے گزارا ہے۔ میرے دل میں پہلی دفعہ کسی کو لے کر خوف آیا تھا۔ یا اللہ، میری بیوی کی حفاظت کرنا، اس پر کبھی کوئی مصیبت مت آنے دینا، وہ مجھے بہت عزیز ہے، بہت عزیز، اس کی حفاظت فرمانا۔ احان شاہ سجدے میں جھک کر اپنی بیوی کی سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔ کیسی ہے میری بچی؟ وہ سب عرشیہ کے روم میں موجود تھے۔ بہتر ہوں۔ عرشیہ نے فراز صاحب کا ہاتھ تھاما تھا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ عرشیہ کی نظریں بار بار ایک ہی انسان کو تلاش کر رہی تھیں جو اس کمرے میں موجود نہیں تھی۔ داجی آئیں، آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ عالیحان اپنی جگہ سے اٹھے تھا۔ نہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم یہی ہیں اپنی بچی کے پاس۔ داجی نے عرشیہ کی جانب دیکھا تھا، جس پر عرشیہ مسکرائی تھی۔ بھابھی اب آپ ہی بولیں انہیں۔ براق نے عرشیہ کی جانب دیکھا تھا۔ داجی چلے جائیں نا، ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، عرشیہ نے مسکراتے ہوئے بہت نرمی سے کہا تھا۔ اچھا جا رہے ہیں ہم۔ اگر یہاں احان شاہ ہوتا نا
تو تم میں سے کوئی ایک شخص بھی مجھے جانے کا نہیں کہتا، کیونکہ میرے پوتے کے آگے تم میں سے کسی کی زبان نہیں چلتی۔ داجی نے مسکراتے ہوئے آہان کو دھمکی دی تھی۔ اور آپ کے پوتے کی زبان میری بھابھی کے سامنے نہیں چلتی، مراد نے معصومیت سے کہا تھا۔ مراد کی بات پر جہاں عرشیہ نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا، وہیں سب لوگوں نے اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ چلو ہم چلتے ہیں، اپنا خیال رکھنا، داجی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ فراز صاحب کا بھی جانے کو دل تو نہیں تھا، لیکن مراد اور براق نے بہت اصرار کیا تھا کہ وہ چلے جائیں، وہ یہاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی جا چکے تھے۔ اب کمرے میں صرف عرشیہ، براق، مراد، عمر اور اورحان موجود تھے۔ تو لوگ بلا کر لا رہے ہو اسے یا میں بلا کر لاؤں؟ اورحان کی خاموشی کہاں برداشت تھی۔ کسے؟ عمر نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یار آہان لالا کو۔ تم لوگ کو نظر نہیں آ رہا میری سویٹ سسٹر کتنی بے چین ہے اپنے سردار کو دیکھنے کے لیے؟ اورحان نے معصوم سے کہا تھا۔ اورحان کریکشن کرو، سردار نہیں، بے وقوف سردار۔ مراد نے کچھ یاد آنے پر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بے وقوف ہو گئے تم مراد شاہ، عرشیہ نے مسکراتے ہوئے وارن کیا تھا۔ اوہو، میں نے سوچا ہی نہیں تھا یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں ہی ہوں وہ مہمان انسان جس نے آپ کو کھیر کی ریسیپی بتائی تھی، آہان نے عرشیہ کی جانب دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا تھا۔ ہاں تو اگر تم مجھے نہ بھی بتاتے تو مجھے ویسے بھی بنانی آتی تھی، کیوں براق؟ عرشیہ نے براق کی جانب دیکھا تھا جو انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جی یہی بات ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے تمہاری ریسیپی سے بنی کھیر کھلائی تھی۔ میرا تو ہاضمہ خراب ہو گیا تھا، براق نے اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ کیا تم نے کھیر بنائی تھی اور مجھے نہیں دی؟ اورحان کو تو جھٹکا سا ہی لگا تھا۔ وہ اورحان عرشیہ بھی بول ہی رہی تھی کہ آہان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں نیچے ہی تھیں۔ چلو لڑکو آؤ تم لوگوں کو لولی پاپ دلاؤں۔ چلو شاباش۔ اورحان نے آہان کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھ ماری تھی، جس پر آہان شاہ مسکرایا تھا۔ اب وہ سب جا چکے تھے۔ کیسی ہو عرش؟ آہان کی نظر اس کے ہاتھوں پر تھی جہاں دونوں ہاتھوں میں ٹرپس لگی تھیں۔ بہتر ہوں، تم کیسے ہو؟ عرشیہ کو آج اس کا رویہ الگ الگ سا لگا تھا۔ میں بھی بہتر ہوں۔ آہان کی نظر اس کے ہاتھوں پر تھی۔ تم میری جانب دیکھ کر کیوں نہیں بات کر رہے؟ عرشیہ کو آہان کا نظریں جھکانا اب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آہان نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آہان کے بکھرے بال، اس کی خوبصورت آنکھیں جو رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی، تھکان چہرے سے واضح تھی۔ وہ شخص کالے کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس کسی کو بھی اپنی جانب کھینچ سکتا تھا۔ کیا تم روئے تھے؟ آہان کی آنکھیں دیکھ کر عرشیہ کو ایک سیکنڈ لگا تھا سارا معاملہ سمجھنے میں۔ ہاں نہیں، عالیہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ سچ بتاؤ آہان۔ عرشیہ کے لہجے میں بہت فکر تھی۔ کیا تم صحیح ہو؟ آہان کو عرشیہ کی ایسی حالت دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ نہیں تکلیف ہو رہی ہے، عرشیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آہان نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ عرشیہ کو آہان پہلی دفعہ اتنا بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں تکلیف ہو رہی ہے، آہان نے عرشیہ کے ٹرپے والے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ عرشیہ کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، وہ کب سے بتانا چاہ رہی تھی۔ ہاں بولو نا، میں تمہاری آواز سننے کے لیے ترس گیا ہوں، آہان نے بہت پیار سے کہا تھا۔ اگر تم مجھے کھو دیتے تو؟ عرشیہ جواب جانتی تھی۔ اگر میں تمہیں کھو دیتا تو یہ دنیا مجھے کھو دیتی۔ تم میری روح میں بسی ہوئی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم سے دستبردار ہو جاتا تو جی پاتا؟ تمہارے بغیر میری حالت اس ماں جیسی ہے جس کی ایک ہی اولاد ہو اور اسے بھی پردیس میں موت آ جائے۔ آہان کی آواز سے اس کی اذیت ظاہر ہو رہی تھی۔ تم میرے بغیر اتنی دیر رہو، پوری زندگی تو رہ ہی لیتے، عرشیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ 5-7 گھنٹے میری زندگی کے سب سے زیادہ اذیت ناک اور مشکل تھے۔ یہ 7 گھنٹے ان میں گزارا ایک ایک سیکنڈ ایک صدی کے برابر تھا۔ تو مجھے نظر نہیں آئے، مجھے ایسے لگا میں اندھا ہو جاؤں گا۔ مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے، آہان نے عرشیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ اوہ، کیا تم مجھ سے اظہار محبت کر رہے ہو؟ عرشیہ نے اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے، آہان نے پیار سے کہا تھا۔
اچھا اگر میں نہ بول دوں تو؟ عرشیہ نے ابرو جھکائے تھے۔ میں پوری زندگی انتظار کر سکتا ہوں۔ مجھے انتظار قبول ہے۔ اوکے سردار صاحب۔ مجھے ایک بات کہنی ہے، غور سے سننا۔ عرشیہ مسکرائی تھی۔ یہ سردار صرف تمہاری ہی بات غور سے سنتا ہے، بولو۔ احان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں سب چیزوں کو ان کے نام سے پکارتی ہوں، جیسے کہ رات رات ہے، شاعری شاعری ہے، محبت محبت ہوتی ہے، اور تم۔ عرشیہ کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی تھی، اور میں، اور ہان کی آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ آہ، تم میرا دل۔ عرشیہ نے کہتے ہوئے اپنے بازو پھیلائے تھے۔ کیا؟ دوبارہ بولنا۔ احان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں تم نے صحیح سنا ہے، مجھے اپنے خوبصورت شوہر سے بے پناہ محبت ہے۔ میرا اس گاؤں کے سردار پر دل آ چکا ہے۔ عرشیہ نے اپنے بازو پھیلاتے ہوئے کھل کر ہنسی تھی۔ احان نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ احان کو اپنے سینے میں سکون محسوس ہو رہا تھا، وہ اس کے گلے لگا کے اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ تم کب تک میرے ساتھ رہو گے؟ عرشیہ کے دل میں صرف 2 مردوں کے لیے محبت تھی جنہیں وہ کھونے سے ڈرتی تھی، اور وہ تھے فرات صاحب اور احان شاہ۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، 20 اور 30 کی خوبصورتی میں، 40 کی ہنسی اور 50 کی بیماری میں، 60 کی تنہائی میں، 70 کی مایوسی میں۔ احان نے ایک ایک بات اس کی ہیزل آنکھوں میں دیکھ کر کہی تھی۔ تمہارا اظہار بہت اچھا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ابو کے بعد میں نے ایک ہی مرد سے محبت کی ہے۔ عرشیہ نے پیار سے کہا تھا۔ اچھا کس سے؟ احان نے انجان ہوتے ہوئے کہا۔ میرے ہینڈسم سردار پلس شوہر سے۔ عرشیہ نے ہنستے ہوئے اس کا گال کھینچا تھا۔ عرشیہ کی اس حرکت پر احان کا کہکا گونجا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ڈمپل نمایاں ہوا تھا۔ ارے احان، تمہارے تو ڈمپل پڑتے ہیں۔ عرشیہ کے چہرے پر خوشی سی بکھری تھی۔ ہاں تو؟ احان نے اس کے چہرے کی خوشی دیکھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میرا ہمیشہ سے خواب تھا کہ میرے شوہر ڈمپل والا ہو، اور دیکھو تو ذرا، تمہارے تو ڈمپل پڑتے ہیں دونوں گالوں پر۔ مطلب میرے بچوں کے گالوں پر بھی ڈمپل ہوں گے۔ ابھی عرشیہ جلدی جلدی ہی بول رہی تھی، اچانک اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں ہمارے بچوں کے بھی ڈمپل ہوں گے۔ عرشیہ کی حالت دیکھ کر احان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ عرشیہ جو اپنی بات پر شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، احان کی بات پر اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی۔ آج پورے 1 ہفتے کے بعد عرشیہ کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ احان کہاں ہے؟ وہ لینے نہیں آیا؟ عرشیہ اور مراد کار میں موجود تھے۔ جی وہ لالا جرگے میں گئے ہوئے ہیں، مراد نے ادب سے کہا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، جرگے میں کوئی لڑکی تو نہیں ہوتی؟ مجھے تو لگتا ہے مراد اس کا کسی سے چکر چل رہا ہے۔ عرشیہ مراد کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عرشیہ کی بات پر مراد مسکرایا تھا۔ ویسے چکر چل سکتا تھا اگر لالا ان کی جانب دیکھتے تو تب۔ لالا کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنی زوجہ سے عشق کرتے ہیں، مراد نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مراد کی بات پر عرشیہ کھل کر ہنسی تھی۔ ویسے تمہارا بھائی کتنا نصیب والا ہے نا؟ عرشیہ کی نظریں مراد پر ہی تھی۔ ہاں وہ بہت نصیب والے ہیں، کیونکہ انہیں آپ جیسی سردارنی ملی ہے نا، مراد نے عرشیہ کی بات سمجھتے ہوئے کہا تھا، جس پر عرشیہ ہنسی تھی۔ حوریہ کیسی ہے؟ عرشیہ نے مراد کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ بہت خوبصورت۔ مراد بھی کہاں کسی سے کم تھا۔ اوکے، محبت کا چکر۔ عرشیہ نے اس کے بازو پر ہلکا سا تھپڑ مارا تھا۔ نہیں، عشق کا چکر۔ مراد کا کہکا کار میں گونجا تھا، جس پر عرشیہ بھی مسکرائی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب عمر حویلی واپس آیا تھا۔ آج وہ 2 دن بعد واپس آیا تھا۔ فلزا جو بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، عمر کو دیکھ کر اسے خوشی سی ہوئی تھی۔ عمر چینجنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ چینج کرنے کے بعد اب وہ بیڈ پر لیٹا تھا۔ آنکھوں پر بازو رکھے وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ وہ بہت تھک چکا تھا۔ فلزا کو اپنا ایسے نظر انداز ہونا بہت برا لگا تھا۔
فلزا نے 10 منٹ تک اسے گھورا تھا، لیکن عمر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ عمر فلزا کو کبھی ایسے اگنور نہیں کرتا تھا، اسے بہت اہمیت دیتا تھا، اسی لیے اسے کسی کی توجہ کی پرواہ نہ تھی، لیکن عمر کی توجہ حاصل کرنا اسے اچھا لگتا تھا۔ یار فلزا، سونے تو بہت نیند آ رہی ہے۔ عمر نے کروٹ لی تھی۔ فلزا کی جانب اس کی پیٹھ تھی۔ کھڑوس مان، فلزا نے اس کی کمر پر لات ماری تھی، جس کی وجہ سے وہ بیڈ سے نیچے جا گرا۔ آہ، فلزا کی بچی! عمر نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کھڑوس مان، فلزا کی بچی نہیں ہوں، میں اپنی خالہ کا نام بھی بھول گئے ہو کیا؟ فلزا بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آئی تھی۔ یار 2 دن سے جاگ رہا تھا، میری کمر اکڑ گئی تھی، درد ہو رہا تھا، اب تم نے لات مار دی۔ عمر اب بھی زمین پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ یار ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ فلزا اب اس کے پاس زمین پر بیٹھی تھی۔ اگر پتا ہوتا تو لات نہ مارتی کیا؟ اس نے عمر کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، لات نہ مارتی، مکہ مارتی، فلزا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کاش دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جس آفیسر سے سب ڈرتے ہیں اس کی بیوی اس پر کتنا ظلم کرتی ہے۔ عمر نے آہ بھری تھی۔ ہائے، یہ میرا حق ہے، فلزا نے عمر کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے کہا، جس پر عمر ہنسا تھا۔ ویسے تمہیں پتہ ہے عمر، یہ 2 دن میں نے کتنی مشکل سے گزارے ہیں۔ یار مطلب کوئی تھا ہی نہیں جس سے میں لڑائی کر سکوں، فلزا نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا، مجھ سے لڑائی کرنے میں کیا مزہ آتا ہے؟ عمر نے اس کے نورانی چہرے کے جانب دیکھا تھا۔ بس مزہ آتا ہے، فلزا نے بے فکری سے کہا تھا۔ ہاں یہ بھی ہے، اگر تم مجھ سے لڑائی نہیں کرو گی تو تم غلطی سے میچور کہلاؤ گی نا۔ عمر نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا۔ عمر کی بات پر فلزا کھل کر ہنسی تھی۔ عمر نے اسے دیکھ کر دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ ویسے تمہیں پتہ ہے فلزا، کچھ لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں دل کو بہت سکون دیتی ہیں، اور میرے لیے وہ آواز تمہاری ہے۔ عمر نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے، کچھ لوگوں کی موجودگی آپ کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے، اور میرے لیے وہ موجودگی تمہاری ہے۔ فلزا نے بھی اسی کے انداز میں اظہار محبت کیا تھا، جس پر عمر نے مسکرا کر اسے گلے لگایا تھا۔ ابھی وہ سب نیچے ہی موجود تھے۔ عالیحان کے روم میں مراد، حوریہ، مریم، براق، عالیحان اور عرشیہ۔ جب احان شاہ روم میں داخل ہوا تھا۔ اب کیوں آئے ہو تم؟ عرشیہ نے منہ بناتے ہوئے احان کی جانب دیکھا تھا، جو اسی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لڑکی، تمہیں سکون نہیں ہے؟ ایک طرف کہتی ہو مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، دوسری طرف مجھ سے دور بھی نہیں رہنا۔ احان بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ احان کی اس بات پر عرشیہ نے احان کو گھورا تھا، جبکہ باقی سب لوگوں نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ عرش، کیا ہوا ہے؟ یہ آنکھیں کیوں دکھا رہی ہو؟ احان نے تنگ کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ سردار، تم میرے ہاتھ لگو بس، عرشیہ نے دھمکی دی تھی، جس پر وہاں بیٹھے سب لوگ ہنسے تھے۔ دیکھو، اس نے مجھے تم سب کے سامنے دھمکی دی ہے، تم سب گواہ رہنا، احان نے معصومیت سے کہا تھا۔ ہم نے کچھ نہیں سنا، سب نے ایک ساتھ کہا تھا سوائے براق کے۔ براق، کیا تم بھی؟ احان نے براق کو ایک امید سے دیکھا تھا۔ ارے احان! براق نے احان کو سائڈ کیا تھا اور عرشیہ کے پاس بیڈ پر جا کر بیٹھا تھا۔ بھابھی، کیا آپ نے کچھ کہا تھا کیا؟ براق نے احان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر عرشیہ کھل کر ہنسی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ سننے سے پہلے میں بہرا کیوں نہیں ہو گیا؟ احان نے ان سب کے بدلتے رنگ دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا تھا۔ تو اب ہو جاؤ، عالیحان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ عالیحان شاہ، تم بدل گئے ہو، تم سب بدل گئے ہو۔ احان نے ان سب کی جانب دیکھا تھا جو عرشیہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر، میں سردار ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے سوائے اپنی بیوی کے۔ احان ان سب کو دیکھا تھا۔ اوہ! ان سب نے احان کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ساتھ کہا تھا۔ دیکھو، میں مانتا ہوں میری بیوی شہد جیسی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے تم سب مکھیوں کی طرح اس سے لپٹ جاؤ۔ چلو شاباش، میری بیوی کو جانے دو، احان عرشیہ کی جانب بڑھا تھا۔ ہاں ہاں جاؤ عرشیہ، ورنہ تمہارے بغیر لیلا کی سانسیں بند ہو جائیں گی، حوریہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے حوریہ، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے کیا؟ احان نے اپنا ہاتھ عرشیہ کی جانب بڑھایا تھا، جسے عرشیہ نے تھام لیا تھا۔ احان کی اس بات پر سب ہنسے تھے۔ السلام علیکم داجی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ زید نے دروازے پر کھڑے ہو کر بہت ادب سے کہا تھا۔ ارے شیر، آ جاؤ، ولی خان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔
مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زید کے چہرے پر ایک چمک سی تھی، ایک الگ سی خوشی۔ مجھے بھی تمہیں کچھ بتانا ہے۔ ولی خان بھی اسے کچھ بتانا چاہتے تھے۔ پہلے آپ بتائیں کیا کہنا ہے آپ نے؟ زید نے ہمیشہ کی طرح ان کا مان رکھا تھا۔ وہ دراصل شاہ نواز صاحب کی پوتی کی بات پکی ہو گئی ہے۔ ولی خان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا؟ کون سی پوتی؟ زید کو جھٹکا سا لگا تھا۔ ارے بچے، آئینہ شاہ کی بات پکی ہو گئی ہے۔ وہ شادی میں شاہ نواز صاحب کے دور کے رشتہ دار آئے تھے نا، انہیں آئینہ بہت پسند آئی تھی۔ اب انہوں نے رشتہ مانگا تھا تو شاہ حویلی والوں نے ہاں کر دی ہے۔ 1 ہفتے بعد شادی ہے اس کی، ولی خان مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ولی خان کا ایک ایک لفظ زید خان کے دل پر بار بار خنجر کھونپ رہا تھا۔ زید خان جو اپنی محبت کا اظہار کرنے آیا تھا، انہیں یہ بتانے آیا تھا کہ وہ آئینہ شاہ سے محبت کرتا ہے، اس کے اور رشتے کی بات کرنے آیا تھا۔ آئینہ شاہ کا نام کسی اور کے ساتھ سن کر، اسے کسی اور کا ہوتے سن کر اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ زید تم ٹھیک ہو نا؟ ولی خان کو زید کا لڑکھڑانا عجیب لگا تھا۔ ہاں، مجھے کچھ کام یاد آ گیا ہے۔ زید نظریں چراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ ولی خان کو زید کو لے کر پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ جب وہ آیا تھا اس کے چہرے پر ایک چمک سی تھی، اور انہوں نے نوٹ کیا تھا آئینہ کے رشتے کی بات سننے کے بعد اس کی حالت بہت عجیب سی ہو گئی تھی۔ زید خان بہت مضبوط تھا، مشکل سے مشکل وقت میں بھی جو نہیں لڑکھڑایا وہ آج لڑکھڑایا تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا آج نظریں چرا رہا تھا۔